الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. محترم बुजुर्गान दीन, नौजवान इस्लाम, अजीज बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज जिस उन्वान की तई मैं बात करना चाहता हूँ वह है दौरे हाजिर में कुरान पर एतराज़ात का जवाब। कुरान मजीद रोज़े अव्वल ही से उसके ना मानने वालों के लिए गले में फंसी हुई एक हड्डी के मालिक है। जिन लोगों ने उसे तस्लीम किया अहलन व सहलन या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा, दूसरे अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। लेकिन जिन लोगों ने उसे नहीं माना, कई तरीके से बातें बनाई कुरान मजीद के ऊपर, जिसमें से एक बात ये भी थी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह बनी इसराईल सूरह नंबर 17 पारा नंबर 15 के अंदर इरशाद फरमाया कुल लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन्न अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान। तुम लोग कुरान मजीद को नहीं मानते, मत मानो, नहीं मानते मत मानो। शायरी की किताब इसे तसव्वुर करते हो, इसे अम यक़ूलून इफ्तरा कहते हुए तुम लोगों ने ये कह दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे गढ़ लिया है, तुम्हें कुरान पर ईमान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कुल लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन्न, ऐ नबी पाक आप इन इंसानों से कहते लइन इज्तमअतिल इंस वल जिन्न, अगर तमाम के तमाम इंसान और जिन्नात मिलकर अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल कुरान, इस जैसे एक कुरान अगर पेश कर दें, नहीं कर सकते। वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा, यहाँ तक कि अगर आपस में इंसान और जिन्नात आपस में एक दूसरे के हामी और मददगार ही क्यों ना हो जाए, कुरान मजीद उनके गले की हड्डी नहीं ला सके। जबकि अरब का माहौल ये था कि अरब के माहौल में बड़े अदिब्बा जो थे उनकी बात अलग है, मुअज़्ज़ज़ मुशर्रफ जो लोग थे उनकी बात अलग है, हुक्मरानों की बात अलग है। एक अदना सी छोटी सी बच्ची जो एक लौंडी एक गुलाम की हैसियत रखती हो, एक छोटी सी बच्ची ही क्यों ना हो, अरबी के फन में वो महारत हासिल करती थी और अरबी के फन में वो महारत उसे हासिल थी कि वो बड़े से बड़े शुअरा को अपने कदमों के नीचे रख देती थी। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने देखा कि ये लोग कुरान मजीद नहीं मुकम्मल ला सकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरा खिताब किया। दूसरा खिताब किससे किया? फिर उन्हीं कुफ्फार कुरैश से। सूरह हूद सूरह नंबर 11 पारा नंबर 12 आयत नंबर 1। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अम यक़ूलून इफ्तरा कुल इन इफ्तरैतु, इनका ये गुमान है कि इन्होंने इस कुरान मजीद को गढ़ लिया है। आप इनसे कहें फअतू बिअशरि सूवरिन मिस्लिही, इस जैसी 10 आयतें पेश करके दिखा दे। ये भी नहीं हो सका। बाद में और अंदाज़ खिताब बदलता गया, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फलयअतू बिहदीसिन, एक कुरान नहीं पेश कर सकते हो, 10 सूरतें पेश कर दो, नहीं कर सकते हो
ایک سورت پیش کر دو. ایک سورت نہیں پیش کر سکتے ہو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ اس جیسے آیت تو پیش کر دو. ایک کوئی بات اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ایک بات مکمل ہو گئی. ایک ایسی ایک چھوٹی سی بات تو پیش کر کے نکلا دو. کفار قریش قاصد نہیں کر سکتے. تو جب اس وقت کے وہ مشہور ادیبہ، وہ مشہور عربی فن میں مہارت رکھنے والے لوگ قرآن مجید کے تعلق سے ایمان نہیں رکھتے تھے، اسے شعر و شاعری کی کتاب تصور کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود قرآن کی کسی آیت پر انہوں نے الزام نہیں لگایا. قرآن مجید کے کسی بھی آیت کے اوپر انہوں نے انگلی نہیں اٹھائی تھی، حرف نہیں اٹھایا تھا. دور حاضر میں آج مسلمان اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ قرآن کے اوپر حرف، قرآن کے اوپر انگلیاں اٹھا کر ہو سکتا ہے. میرے خطاب وسیم رضوی سے، جنہوں نے ابھی چند روز پہلے کی بات کہ 26 آیات کو قرآن مجید سے نکال دیا جائے. کیوں؟ یہ آیات جہاد کی آیتیں ہیں، یہ امن و امان کو ختم کرنے والی آیتیں ہیں، اور اس سے جو ہے آتنک پھیلتا ہے اور وغیرہ وغیرہ. ان کے ویڈیو کو میں نے سنا، اس کے بعد میں ان کے جو اہم جو اعتراضات تھے وہ میں نے نوٹ کیا، اور اس کے حساب سے انشاءاللہ العزیز آج میں بات کروں گا. ان کا جو سب سے پہلا اعتراض تھا وہ یہ کہ قرآن مجید کو خلفائے ثلاثہ اول یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں جمع کیا گیا، اور ان لوگوں نے اپنے خلافت کی، اپنے حکومت کا ناجائز تعلق کرتے ہوئے ان 26 آیتوں کو قرآن مجید میں زبردستی گھسا دی، جبکہ یہ قرآن مجید کی آیات نہیں ہے. اس وجہ سے کیونکہ جو رب ہمیں امن و امان کی تعلیم دیتا ہے وہ جنگ و جدال کی تعلیم نہیں دے سکتا. یہ ان کا اعتراض ہے. اب آئیے ان کے اعتراض کو ذرا ہم شریعت کے میزان پر رکھتے ہیں. مستدرک للحاکم کی ایک حدیث ہے، جمع القرآن 3 مرات، قرآن مجید کو 3 ادوار میں جمع کیا گیا. احد بحضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلا جو مرحلہ تھا، جو سب سے پہلا دور تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور. والثانیۃ بحضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرا دور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، اور تیسرا دور وفی زمن عثمان غنی، اور جو تیسرا دور تھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا. اس حدیث سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ قرآن مجید کو جمع کرنا یہ خلفاء کے زمانے میں نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی ثابت ہے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید کو جمع کرنے کی 2 صورتیں ہیں. نمبر 1 حفظ، نمبر 2 کتاب. حفظ کی مثال، حفظ کی دلیل اللہ رب العالمین نے 12 نمبر 29 سورہ قیامہ، سورہ نمبر 75 آیت نمبر 16 اور 17 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا تحرك به لسانك لتعجل به. اے نبی پاک تم اپنے زبان کو جلدی تیزی کے ساتھ نہ پڑھو. فإن علينا جمعه وقرآنه، یقیناً ہم نے قرآن مجید کو جمع کر دیا. جمع قرآن کی دلیل ہو گئی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن مجید کے 2 طریقے تھے جمع کرنے کے، ایک ہے حفظ، دوسرا ہے کتابت. اور حفظ کی دلیل دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے سورہ اعلیٰ 12 نمبر 30، سورہ نمبر 87 87 آیت نمبر 6 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سنقرئک فلا تنسى، عن قریب ہم تمہیں قرآن مجید برابر پڑھاتے رہیں گے، آپ ٹینشن نہ لیں. فلا تنسى تم بھولو گے نہیں. یعنی حفظ کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع قرآن ہوا کرتا تھا. اب آئیے کتابت کی دلیل دیکھتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوال کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، کاتب وحی کے تعلق سے، کہ انس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاتب وحی کون کون تھے؟ اللہ رب العالمین جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نازل کرتا تھا تو اسے لکھنے والے کون کون تھے؟ وحی کے نزول کو لکھنے والے صحابہ کون کون تھے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے 4 تھے.
نمبر 1 حضرت عبید بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 2 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 3 حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ. نمبر 4 حضرت ابو زید رضی اللہ تعالی عنہ. ان 4 لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید اور وحی کی تمام کی تمام چیزوں کو لکھ دیا تھا. معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جمع قرآن یہ خلفائے ثلاثہ اول کے وقت کا نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی ہے. یہاں تک کہ ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم لوگ جو مجھ سے سنا کرو لکھ لیا کرو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہا کرتے تھے لکھ لیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے, کبھی وہ خوشی میں ہوتے ہیں کبھی غصے میں ہوتے ہیں, آپ تمام باتوں کو کیوں لکھتے ہیں؟ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میں بھی بشر ہوں, میں بھی غصے میں رہتا ہوں, میں بھی خوشی کے عالم میں رہتا ہوں, میرے بھی معاملات ہیں, لیکن اس زبان مبارک سے جو نکلتا ہے وہ وحی کی باتیں نکلتی. فَاكْتُبُوهُ, تو تم ان تمام چیزوں کو لکھ لیا کرو, کیونکہ محمد کی اتنی جرأت نہیں کہ دین کے معاملے میں وہ اپنی زبان کو چلائے. اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر بہت ہی بہترین طریقے سے ارشاد فرمایا, ان هو الا وحی یوحا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے وہی بات کہتے ہیں جو ان پر وحی کی جاتی. تو جب وحی کا نزول ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر لیا, صحابہ کرام نے یاد کیا. بئر معونہ کا واقعہ لے لیا, 70 قرہ مارے گئے تھے, 70 قرہ شہید کر دیے گئے تھے. قرہ کسے کہا جاتا؟ ظاہر ہے جو لوگ قرآن مجید کو پڑھنا جانتے ہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے بئر معونہ, جس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ہے بددعائیں کی تھی. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نعوذ باللہ کی ذالک کی آیت کریمہ نہیں نازل ہوئی تھی؟ چلیے دوسرا سوال, دوسری بات کتابت کی بات بھی ہو گئی. اب جو دوسرا مسئلہ ہے وہ یہ کہ خلفائے ثلاثہ اول نے اپنے حکومت کی بدولت, اپنے حکومت کے طاقت کے زور پر جو ہے قرآن کے اندر خود مرد کا کام کیا, کھیل کو اس سے جو ہے کھیلواڑ کیا ہے, آیت کریمہ کو اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک کے زبردستی ڈال دیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے. جیسے میں نے کہا کہ 3 دور میں ہوا. پہلا دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو چکا. ترتیب سے چلتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی بات کر لیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں سن 12 ہجری میں جنگ یمامہ کے بعد, جب جنگ یمامہ میں 70 قرہ جب مارے گئے, شہید کر دیے گئے, حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ افسردہ ہوتے ہیں. آتے ہیں اے امیر المؤمنین, کیا ماجرا ہے, ایسا کریں کہ قرآن مجید کو کسی ایک کتابی شکل میں ڈھال دیا جائے. کیوں؟ اس وجہ سے کیونکہ 70 قرہ ابھی شہید ہو گئے, 70 حفاظ. اسی طریقے سے اگر جنگیں ہوتی ہیں آہستہ آہستہ اگر حفاظ مارے جاتے ہیں تو قرآن جو ہے ہماری امت سے اٹھ جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دل اس بات پہ گوارا نہیں کرتا کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے وہ میں کروں. بہرحال شرح صدر ہوتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بلاتے ہیں. آپ آئیے, امیر المومنین کیا ماجرا ہے؟ ماجرا بس یہی ہے کہ آپ کاتب وحی ہو اور ہم آپ پر بہت زیادہ اعتبار کرتے ہیں. آپ کے تعلق سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی گرد و غبار نہیں. آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید جہاں کہیں سے بھی پائیں آپ اسے ایک مصحف کی شکل میں, کتابی شکل میں ڈال دیں. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اگر اس کام کے علاوہ مجھے دوسرا کوئی کام دے دیتے میرے لیے آسان ہوتا اس سے کہ میں قرآن مجید کو جمع کروں. کیوں؟ قرآن
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا تو اس وقت کسی صحیفے میں موجود نہیں تھا. چوڑے پتھروں پر، چوڑی ہڈیوں پر، کھجور کی جو ہے چھالوں جھاڑی کے جو پتے ہیں پتوں کے اوپر، اسی طریقے سے کسی نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کیا تھا. ہر ایک اعتبار سے جہاں جس کو جیسی جگہ ملی اس نے وہاں پر لکھ دیا. اب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک کے بعد ایک لوگوں کے پاس جاتے اور اس کے بعد میں پھر عادل 2 گواہوں کی موجودگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جمع قرآن کی جب بات کی تھی اس وقت میں کئی شرائط رکھی تھی. ان شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ ترتیب اللہ رب العالمین نے جو بتلائی اسی ترتیب میں ہونی چاہیے اور 2 گواہ موجود ہونے چاہیے کہ ہاں یہ آیت کریمہ کے بعد یہی آیت کریمہ ہے. دلیل آگے دیتا ہوں میں کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے قرآن مجید کی ترتیب بھی بتلائی کہ آیت کو کس آیت کے بعد رکھا جائے. تو بہرحال حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کام کو انجام دیا. یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر نقل کی ہے. صحیح بخاری کی تفسیر باب قول اللہ تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس باب کے کئی اس حدیث کو نقل کیا ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیات کی جو ترتیب ہے وہ اللہ رب العالمین نے خود طے کی یا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی یا علماء ثلاثہ اول نے. آئیے دیکھتے ہیں. حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں كنت جالسا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا شخص ببصره ثم صوره ثم قال، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ثم شخص ببصره، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنکھوں کو اوپر کیا. ثم صوره، آہستہ آہستہ اپنی نظر کو جو ہے برابر سرابر کیا. ثم قال اتانی جبریل، اور اس کے بعد میں کہا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے. فقال، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا فأمرني أن أضع هذه الآية، انہوں نے مجھے حکم دیا کہ میں اس آیت کریمہ کو اس جگہ پر هذه الآية الموضوعة من السورة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، اس آیت کے بعد میں رب دوں سورہ نحل سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 آیت نمبر 90. حدیث کیا بتائی ہمیں؟ آیات کی ترتیب کس نے دی؟ اللہ رب العالمین نے. کس کے ذریعے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے. کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب جب اتنے تمام کے تمام باتیں ہو گئی تو ایک چھوٹا سا سیدھا سوال ہے میرا وسیم صاحب سے کہ وسیم، کیا تم نے کبھی قرآن مجید پڑھا؟ کیا تم نے کبھی قرآن مجید کی تفسیر، اس کے تعلق سے جو باتیں ہیں اس کے شان نزول کے تعلق سے ہے، کیا تم نے کبھی پڑھا؟ بس یوں ہی منہ میں آیا اور بکتے چلے گئے کہ قرآن مجید جو ہے تو ایسا ہوا، خلفائے ثلاثہ اول نے یہ کیا وہ کیا. کبھی کم سے کم تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کے پڑھتے؟ اللہ کی قسم اللہ کے بندے تمہیں خود سمجھ میں آ جاتا کہ خلفائے ثلاثہ اول، یہاں تک کہ یہی نہیں بلکہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اشاروں پر اپنے جان دینے کے لیے قربان تھے. وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات پا جانے کے بعد میں قرآن مجید کے اندر بھول سے کام لیں گے، آیات کی ترتیب کو پلٹنے کے تعلق سے کام لیں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کی میں بات کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بیٹھے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تو دور میں قرآن مجید جمع ہوا جیسے میں نے شروع میں بتلایا. تو اس وقت میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امیر المؤمنین والذین توفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 240. یہ آیت کریمہ منسوخ کی گئی ہے، یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی ہے. اس آیت کریمہ کو منسوخ کیا ہے اس آیت کریمہ نے والذین توفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 234. اور یہ آیت کریمہ وصیت والی آیت سے تلاوت میں پہلے ہے، تو آپ اسے بعد میں کیوں رکھتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ہے میرے بھتیجے، میں قرآن مجید کی ترتیب کے بارے میں خود سے کام نہیں لے رہا ہوں،
آپ کی ذہنیت یہاں پر یادداشت کے طور پر آپ کی ذہنیت ساتھ نہیں دے رہی. آپ جو ہے 2 گواہوں کو پیش کریں, وہ لوگ خود اس بات کی گواہی دیں گے میں نے اس تعلق سے مکمل ریسرچ کیا ہے, اور اس کے بعد میں پھر اسی ترتیب پر جو قرآن کی جو ترتیب ہے اسی ترتیب پر میں نے اس آیت کریمہ کو رکھا ہے. امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات تو کون رہا ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت حضرت عمر کے بعد ہی ہے نا, تو اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اگر آیت کریمہ زبردستی اندر ڈال دی گئی ہوتی تو جو صحابی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹوک سکتے ہیں, کیا وہ صحابی یہ بات برداشت کر لیتے؟ اپنے ایمان کا جائزہ لیں, اپنے ایمان کے اعتبار سے کہیں, کیا وہ اس بات کو برداشت کرتے کہ 26 آیت کریمہ, ایک دور بھی نہیں بلکہ 26 آیات خلفائے ثلاثہ اول قرآن مجید کے اندر زبردستی ڈال دے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خاموش رہے؟ جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے کہ ان اعظم الناس فی المصاحف اجرا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ جری کہتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنے والے شخص. جری آدمی قرآن مجید کو جمع کرنے, مصحف کی شکل میں جمع کرنے سے ان سے زیادہ جری آدمی میں نے نہیں دیکھا. رحم اللہ ابی بکر, اللہ رب العالمین ان کے اوپر رحم فرمائے. هو اول من جمع کتاب اللہ, یہی وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے کتاب کو جمع کرنے کے لیے محنت کی ہے. تو جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیہ کلمات کے ساتھ یاد کرتے ہیں, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایسی بات برداشت کر سکتے تھے؟ حقیقت میں وسیم رضوی نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے. حقیقت بات یہی ہے کہ وسیم رضوی نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا ہے کہ ہم حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی کو نہیں مانتے, جو کہ تمام کے تمام شیعہ کا یہی ایک عقیدہ ہے. آپ جانتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ولادت یا وفات کے موقع, دونوں میں سے کسی ایک موقع پر وہ لوگ بڑا سا کیک لے کے آتے ہیں اور بڑے سے کیک کو بیچ میں رکھ کے نعوذ باللہ من ذالک, جیسے آج کے وقت میں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہا جاتا ہے, ویسے وہ لوگ العائشہ فی النار العائشہ فی النار کا جو ہے نعرہ لگاتے ہیں. وسیم رضوی کا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت علی کے علاوہ جتنے بھی تمام کے تمام خلفاء ہیں جو خلفائے ثلاثہ اول ہیں, انہوں نے خلافت چھین لی ہے. وسیم رضوی کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے خلافت جو ہے غصب کی گئی ہے. یہ وسیم رضوی اور تمام شیعہ کا یہی عقیدہ ہے کہ صرف اور صرف حضرت علی کو ہی مانا جائے, بقیہ تمام کے تمام صحابہ کرام مرتد ہو گئے تھے نعوذ باللہ من ذالک. جبکہ آئیے دیکھتے ہیں ہمیں حدیث کیا سکھلاتی ہے. حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی, تم میرے صحابہ کرام کو برا بھلا نہ کہو. فوالذی نفسی بیدہ لو انفق مثل احد ذهبا, اللہ کی قسم, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم لوگوں مثل احد ذهبا لو انفق مثل احد ذهبا, اگر تم لوگوں نے مکمل ایک احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا, ایک دو بسکٹ سونے کی بسکٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ترجمہ بتلا رہا ہوں کہ احد پہاڑ کے برابر اگر تم سونا خرچ کر دو, ما ادرک مد احدہم, ان کے ایک مد جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کھجور ہو سکتا ہے, اناج ہو سکتا ہے, جوار ہو سکتی ہے, باجرہ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایک مد جو اللہ کی راہ میں انہوں نے خرچ کیا ہے تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو. ولا نصیفہ, یہاں تک کہ تم اس کے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے ہو. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح مسلم میں حدیث نمبر جو ہے 2540 کے تحت لے کر آیا ہے. سدھر جاؤ وسیم, نہیں تو اللہ کی قسم یہاں پر نہیں رہنا ہے, آنکھ بند ہونے کے بعد وہاں جانا ہے, اور جب وہ فرشتہ درہ لے کر بھگائے گا نا, اللہ کی قسم اس وقت سوچو گے کہ کاش کہ میں نے قرآن کے بارے میں اتنی بڑی بات نہ کر دی ہوتی تو آج جو ہے میرا ٹھکانہ یہ نہ رہا ہوگا. جب فرشتہ ہنٹر لے کر جب
دوڑائے گا اس وقت پتا چلے گا کہ میں نے قرآن مجید کے تعلق سے کیا بات کہی تھی. بہرحال تیسرا جو ان کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ 26 آیات قرآن مجید کی لوگوں کو جہاد سکھلاتی ہے، آتنک پھیلاتی ہے، امن و امان کو ختم کرنے کا سبب دیتی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. آیت کے ایک ٹکڑے سے استدلال کیا. یہ وہی بات ہو گئی. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو. جیسا کہ انہوں نے کہا کہ امن و امانت ایک وہی رب جو امن و امان کی تعلیم دیتا ہے وہی رب فساد کی تعلیم نہیں دے سکتا. گویا یہ 26 آیات اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں ہے. تو یہ بات وہی ہو گئی کہ جو اللہ رب العالمین نے پہلے کہا کہ تم نماز قائم کرو، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، اور بعد میں پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، کہ تم لوگ نماز کے قریب بھی مت جاؤ یہاں تک کہ اس حال میں کہ تم جو ہے نشے کی حالت میں رہو. تو یہ وسیم نے کیا کیا؟ وسیم رضوی نے کیا کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. آیت کے اتنے ٹکڑے سے استدلال کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نماز کے قریب تک نہیں جانا ہے. بس یہ ہے ان کا استدلال. جو یہ 26 آیتیں جو جہاد کے تعلق سے کی ہے ان کا حقیقت میں استدلال یہی نکلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بھائی نماز کے قریب تک مت جاؤ. جبکہ اگر ان 26 آیتوں کو جو جہاد سے تعلق رکھتی ہے اگر ان کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تب ہمیں معلوم ہوگا کہ کب نماز کے قریب نہیں جانا ہے. وَأَنْتُمْ سُکارى، جب تم نشے کی حالت میں رہو. سیاق و سباق بھی دیکھ لیو میرے بھائی. کیا مکمل صرف ایک ہی آیت کریمہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو جج کر بیٹھو گے اور اس کے بعد میں پھر 26 آیت کریمہ کو نکال دینے کی بات کرو گے؟ سیاق و سباق بھی کوئی چیز ہے نہیں ہے. تم نماز کے قریب نہیں جاؤ پھر مت جاؤ. ارے بھائی سیاق سباق کیا بتلاتا ہے؟ سیاق و سباق ہمیں بتلاتا ہے نشے کی حالت میں رہنے کے بعد نہیں جانا ہے. بقیہ اگر نشے کی حالت میں نہیں ہو تو نماز تمہیں پڑھنی ہے. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہو، بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو، اشاروں سے پڑھو لیکن پڑھو. تو وسیم صاحب تھوڑا قرآن مجید کے بارے میں جب آپ بات کرتے ہو تو یہ مت سوچیو کہ آپ اکیلے مسلمانوں کے تعلق سے جو آج مسلمان مسلکوں کے نام پر جو بڑھ چکے ہیں یہ اپنی کتاب کے تعلق سے بھی ایک ساتھ جمع نہیں ہوں گے. آج بھی مسلمانوں کے اندر اتنی تو غیرت باقی ہے کہ جب ان کی کتاب کے اوپر جب بات اٹھائی جائے گی، خصوصاً آسمانی کتاب اللہ قرآن مجید کے تعلق سے جب بات اٹھائی جائے گی، مسلکیں اپنی جگہ پر ہے لیکن جو قرآن مجید کے تعلق سے بات اٹھائی جائے گی اللہ کی قسم کسی کے سامنے اگر نہ زوردار تماچا گھسیٹ کے مار دیا تو میرا نام چینج کر دینا تم نے. اور اگر خصوصاً میرے سامنے اگر آ گئے تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ تمہارے ساتھ کتنے سیکورٹی ہیں. اگر تم اپنی بات سے نہیں پھرتے میرے سامنے آتے ہو اللہ کی قسم زوردار تماچا ضرور ماروں گا. اس کے بعد بھی پوچھوں گا میں کہ تم نے قرآن مجید کی ان آیات کو سیاق و سباق پڑھے بغیر کیسے ہٹا دیا؟ قرآن مجید آتنکواد کی تعلیم دیتا. قرآن مجید آئیے پڑھیے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 47. اللہ رب العالمین نے ارشاد، آیت نمبر 32 اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، جس شخص نے کسی ایک جن کا اگر خون کر دیا بغیر کسی وجہ کے یا زمین میں فساد مچا دیا، فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، گویا اس نے مکمل انسانیت کی جو ہے قتل کی ہے. اب بتلائیے امن و امان کی تعلیم دے رہا ہے یہ جہاد کی؟ تم کہتے ہو کہ جہاد کی تعلیم دے رہا ہے، میں کہتا ہوں قرآن مجید جو ہے امن و امان کی تعلیم دے رہا ہے بغیر کسی ناحق کو ایک کو قتل کرتا ہے. مکمل انسانیت کی قتل کا گناہ اس کے اوپر لادا جا رہا ہے. ومن احیاها، اور اگر کوئی شخص ایک جن کو بچاتا ہے فکأنما احیا الناس جميعا، گویا اس نے مکمل انسانیت کو جو ہے بچا لیا ہے، مکمل انسانیت کو بچانے کے برابر کا ثواب ہے. میرے بھائی آپ کھلی رکھ کر دیکھو. جو کہا جاتا ہے کہ آنکھ جادو وہ نہیں ہے کہ آپ بند آنکھوں سے کر کے دکھلا دو. جادو وہ ہے جو آنکھ کھلی رہے اور اس کے بعد میں جادو کرو. ایک جادوگر کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک جادوگر تھا، وہ آنکھ بند کر کے بہت زیادہ کرتب دکھایا کرتا تھا. اسی محفل میں ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ بھائی میں جادو تو مانوں گا لیکن اسی وقت میں کہ جو کام میں بند آنکھوں سے کروں وہ کام تمہیں کھلے آنکھوں سے کرنا ہے. کہا کیا کرنا ہے؟ کہا کہ ایک کام کرو، گرم ریت کو میں اپنی آنکھ کے بند کرنے کے بعد اوپر ڈالتا ہوں، وہی کام تم نے کیا کرنا ہے؟ ریت کو آنکھ کھلی رکھ کے اندر ڈالنا ہے. میں مان لوں گا کہ بھائی تم جادوگر ہو.
تو میرے بھائی آنکھ کھلی رکھ کر جو ہے قرآن مجید کو پڑھو. آپ کو معلوم ہو جانا ہے کہ قرآن مجید جو ہے فساد کی تعلیم نہیں، امن و امان کی تعلیم دیتا ہے. اور کس نے کہا مسلمان دہشت گرد ہے؟ بھائی مسلمان دہشت گرد ہے. ان 26 آیتوں کو سیکھ کر جو ہے مسلمان دہشت گردی میں اترا. نعوذ باللہ من ذالک. 2020 ماب لنچنگ کا واقعہ، جگہ جگہ پر جو مسلمانوں کو کھمبے کے اندر باندھ کر جو ہے مار مار کے ہلاک کر دیا گیا. ماب لنچنگ کا جو واقعہ ہوا یوسف تبریز اور دوسرے لوگوں کے ساتھ، کس کے ساتھ ہوا بھائی؟ مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. گو رکشا کے نام پر کسے مارا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے نام مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے. گجرات کے فساد میں کس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. برما کے اندر جو ہمارے مظلوم رہے کون رہے؟ مسلمان رہے. اسی طریقے سے فلسطین کے اندر جو حال ہی کا واقعہ تھا کون اس کا نشانہ بنا؟ مسلمان بنا. اسی طریقے سے آسام کے اندر جو نشانہ بنائے گئے کن لوگوں کو بنایا گیا؟ مسلمانوں کو بنایا گیا. کشمیر کا جو واقعہ ابھی جو حال ہی میں ہوا 2019-20 میں جو تو کوئی ایک ایکٹ کو لے کر ہوا تھا، کس کو ٹارگٹ کیا گیا؟ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا. آخر کس بنیاد پہ کہتے ہو بھائی کہ مسلمان دہشت گرد ہے؟ مسلمان حقیقت میں جو سچا ایمان والا ہے، سچا مسلمان ہے، قرآن و حدیث کا جانکار ہے، اسلام اور اسلامی تعلیمات اس کے احکامات کو جاننے والا ہے، وہ ضرور اس آیت کریمہ کے اوپر آنے کے بعد رک جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قتل کے بدلے میں مکمل انسانیت کے قتل کا گناہ مجھ پر رکھا ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. بم دھماکوں کے ذریعے سے دوسرے ذرائع سے اسے جہاد نہیں کہا جاتا ہے. اب آئیے احادیث مکمل تمام کی تمام کتابیں بھری پڑی ہیں. کتاب المغازی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. جہاد کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہا جاتا ہے کہ آمنے سامنے بالمقابل ہو کر آمنے سامنے لڑائی کی جائے. جنگ اسے کہتے ہیں، جہاد اسے کہتے ہیں. یوں پیٹ پیچھے بیٹھ کر جو ہے بم بارود کر دینا اسے جہاد نہیں کہا جاتا، اسے آتنک کہا جاتا ہے. جہاد کہتے ہیں آمنے سامنے ہو کر 4 کیٹیگری کے لوگوں کو الگ کر دیا جائے. بچوں کو الگ کر دیا جائے، عورتوں کو الگ کر دیا جائے، کمزور اور بوڑھوں کو الگ کر دیا جائے، اور اسی طریقے سے جو بیمار ہے لاغر قسم کے لوگ ہیں انہیں الگ کر دیا جائے. مقابلہ آمنے سامنے ٹکر کا ہونا چاہیے. ہم طاقتور، سامنے والا بھی طاقتور ہو. خواتین انہیں سائڈ کر دو، بچے انہیں سائڈ کر دو، کمزور انہیں سائڈ کر دو، بڑی عمر والے ضعیف انہیں سائڈ کر دو. نوجوان آپس میں بھیڑے اسے کہتے ہیں جنگ. اس طریقے سے بم باری کر کے، اس طریقے سے گولیاں برسا کر، یوں ہی پیٹ پیچھے سے فائرنگ کر کے اسے جہاد نہیں کہا جاتا. اور اسلام نے کبھی بھی پیٹ پھیرنے کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ آمنے سامنے ٹکرانے کا حکم دیا ہے تاکہ کھلم کھلا سامنے آیا جائے، پتہ تو چلے کہ کوئی مسلمان بھی ہے اور کسی نے اسلام بھی قبول کیا ہے. اور جب اسلام کے نام پر جب کوئی اسلام کو داغدار کرتا ہے تو مسلمان کس طریقے سے بھڑک اٹھتا ہے اور کس طریقے سے جنگ غفیر میں جو ہے آمنے سامنے آ کر اپنے سینہ بسینہ، شانہ بشانہ اور بالکل آمنے سامنے ہو کر جو ہے مقابلہ کرتا ہے. اسے جہاد کہا جاتا ہے. وسیم صاحب، ایک آخری بات جو آپ نے کہی تھی کہ قرآن مجید جو اسلام جو ہے طاقت کے زور پر پھیلا ہے، محبت کے زور پر نہیں پھیل سکتا. اسی وجہ سے جو ہے خلفائے ثلاثہ اول نے اپنی حکومت میں جو ہے 26 آیتوں کو ڈال دیا. اللہ اکبر. محض جاہل آدمی، اتنا کم عقل، اتنا کم ضرب آدمی میں نے کسی غیر مسلم کو نہیں دیکھا ہے. اس طریقے سے جہالت بھری بات جو تم نے کی ہے، آپ نے کبھی کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھا؟ نبوت کے شروع کے 13 سال مظلوم کون رہا؟ نبوت کے شروع کے 13 سال مکی دور کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں. سن 40 میں آپ نبی بنائے گئے، سن 53 میں آپ نے ہجرت کی. یہ 13 سال کا جو وقت ہے، اس وقت میں کوئی ایک واقعہ بدلا. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو ستائے گئے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دو ستائے گئی، آل یاسر دو ستائے گئے، خبیب بن عبد دو ستائے گئے. جتنے بھی نام لیا جائے تمام کے تمام صحابہ کرام کو ستایا گیا. مدینہ آنے کے بعد جب یہی لوگ اسلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہوئے، نوٹس دی جاتی. یوں ہی نہیں کہ بس پیچھے سے آ کر حملہ کر دیا، بس اڑا دیے. یہ جنگ نہیں ہے. آمنے سامنے ہونے کے بعد نوٹس دی جائے کہ بھائی تم اگر نہیں بات مانو گے ہم یہ کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ، کوئی دقت نہیں ہے، ہم بھی تیار ہیں. دونوں کی باہمی رضامندی بھی ضروری ہے. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 13 سالہ جو زندگی گزاری، اس میں لوگ مسلمان ہوئے نہیں ہوئے. کس بنیاد پہ ہوئے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صرف بات کہی تھی کہ اس پر جو پرانی آیات نازل ہوئی ہیں، امن نہ سکتا، ہم نے مان لیا.
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے وہی بات کی، انہوں نے بھی تسلیم کر لی، چماٹ مارا تھا، تماشا مارا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلو وہ بڑے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ تو بچے تھے، چاہتے تو مار کے بھی وہ کہہ سکتے تھے نا، جیسے آج اگر گھر کے اندر اگر کوئی بچہ مستی کرتا ہے، شرارت کرتا ہے، نہیں مانے گا تو مار مار کے جو اسے منایا جاتا ہے، پڑھ پڑھ پڑھ، نہیں پڑھے گا مارا جاتا ہے تب پڑھایا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ دوسرے کسی صحابی کے ساتھ بتلائیں؟ بھائی وسیم صاحب، یہ جو اسلام جو پھیلا ہے نا، یہ طاقت کے بلبوتے پر نہیں پھیلا ہے، بلکہ اسلام محبت کے ذریعے سے پھیلا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر پھیلا ہے۔ برائے مہربانی اسلام کو آتنک کے ساتھ، اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کو آتنکوادوں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اور یاد رکھیں، آپ نے جو اتنا بڑا الزام لگایا ہے قرآن مجید کے اوپر، یعنی یہ کہ آپ کا قرآن مجید کی 26 آیت کریمہ پر ایمان نہیں ہے، ایک وعید سن لیں، میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ محمد سورہ نمبر 47 پارہ نمبر 26 آیت نمبر 8 اور 9، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم۔ یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، فتعسا لهم واضل اعمالهم، اور ان کے جو ہے ان لوگوں نے اس کے اندر خود سے کام لیا اور ان کے اعمال جو ہے ضائع ہو گئے۔ ذلك بانهم كرهوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے كرهوا ما انزل اللہ، اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی ان کے اپنے رسول کے اوپر نازل کیا تھا اسے ناپسند کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ رب العالمین نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ نتیجہ آپ کے سامنے، قرآن مجید کو نہیں ماننا ہے، مت مانے، 26 آیت کریمہ اپنی جگہ پر ہے، اور اسے تم کیا تمہارے جیسے سینکڑوں تمہارے آجا پرکا قبروں سے نکل کر بھی آ جائے نا، اس کی ایک زبر کو نہیں ہلا سکتے۔ کیوں؟ یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ذمہ داری لی ہے، تا روز قیامت اس کا ایک زبر تک نہیں ہلا سکتے ہو تم نہیں، تمہارے آجا پرکا کو قبروں سے نکال لو اور آنے والے لوگوں کو وصیت کر جاؤ کہ جو ہے یہ 26 آیت کریمہ کو تم نکال دو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو گویا یہ کہ تمام امت مسلمہ کا یہی عقیدہ ہے کہ لاکھ کوششیں کرتا رہے باطل، کوئی دقت نہیں، تغیر ہو گیا سارے مذاہب کی کتابوں میں، تعالیٰ ہرگز نہ ایک شوشہ کلام الہی کا۔ بس یہاں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا امت مسلمہ سے کہ مسلمانوں ذرا ہوش کے ناخن لو، اپنے مسلک کی بنیاد، اپنے مکتبہ فکر کی بنیاد کو مکتبہ فکر کی حد تک رکھیں، اس طریقے سے یہاں پر اپنے آپ کو اتنا کمزور نہ کریں کہ کل کو کوئی بھی آنے جانے والا ایرا گہرا نتو گہرا جو ہے ہماری کتاب سے جو ہے 26 آیتوں کو نکالنے کی بات کر بیٹھے۔ جیسے کہ دو شیروں کا ایک واقعہ ہے کہ دو شیر، ایک بہت ہی جوان ایک بہت ہی بوڑھا، دونوں بہت اچھے دوست تھے، لیکن کسی بات کو ان کی انبن ہو جاتی ہے۔ جوان شیر جو ہوتا ہے وہ اپنا الگ راستہ بنا لیتا ہے، بوڑھا شیر جو ہوتا ہے وہ اپنا الگ راستہ بنا لیتا ہے۔ جب دیکھتے ہیں دوسرے جانور بھیڑیے کہ یہ تو بوڑھا ہے اور ان لوگوں کی جو دوستی کی کٹ گئی ہے، اب چلو اس کے اوپر حملہ کیا جائے، تو وہاں سے جوان شیر آ کر دہاڑتا ہے۔ لوگ اس کے دوسرے جو جانور ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی تم دونوں کے درمیان تو دشمنی ہو گئی، پھر تم نے اس کی جان کیوں بچائی؟ اس نے کہا کہ ہماری برادری شیروں کی ہے اور ابھی تک اس کے اندر اتنی کسی کی مجال نہیں ہے کہ شیروں کے اوپر جو ہے بھیڑیا اگر حملہ کرے تو لعنت ہے ہم جیسے شیر اور بادشاہوں پر۔ تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو رکھیں کہ اپنے مسلک، اپنے مکتبہ فکر کو اپنا ایک الگ مسئلہ ہے، وہ ہمارا اختلاف ہے، جب تک قرآن و حدیث کے مطابق اس کا فیصلہ نہیں ہوگا اختلاف برقرار رہے گا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن جہاں امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید تمام لوگ پڑھتے ہیں، اگر اس کے اوپر کوئی حرف اٹھائے تو کم از کم ایسے وقت میں تائید دکھلائیں اور ایسے وقت میں زوردار تماچا رسید کریں ان تمام لوگوں کو جو لوگ قرآن مجید کے تعلق سے بلبل سے کام لیتے ہیں اور قرآن مجید کو پلٹنے کی کوشش کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر سے آیت کریمہ نکالنے، اس کے اندر زبردستی گھسانے اور اس طریقے سے قرآن مجید کی آیتوں کی تحریف کے اندر جو ہے کام لیتے ہیں۔ یہ چند باتیں تھی، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح بات کہنے، صحیح بات سننے، صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو پکا سچا مومن موحد اور متبع رسول بنا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو قرآن مجید زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، تاکہ آنے والے ایام میں اگر اس جیسے اور بھی باقی کھڑے ہوں، اللہ رب العالمین کم از کم ہمارے سینوں کے اندر قرآن جو محفوظ رہے اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو جو ہے جواب دے سکیں۔ اللہ رب العالمین
جو کچھ بھی ہم سے اعمال حسنات ہوئے انہیں قبول فرما. ہمارے اعمال سیئات چھوٹے ہو بڑے ہو لفظشیں ہو خطائیں ہو نسیان ہو تمام کی تمام چیزوں کو معاف فرما. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی چھوٹی سی مجلس کو شرف قبولی بخشتے ہوئے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ذریعہ نجات اور جنت الفردوس میں جانے کا ایک ذریعہ بنا. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.